दोनों बराबर हो सकते हैं। एक ब्लाइंड है, देख नहीं सकता है, और एक है जो देख सकता है। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसी तरह अंधेरा और उजाला, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। भाई एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ उजाला है, दोनों बराबर। इसी तरीके से गर्मी और ठंडी, ये दोनों बराबर। अगर गर्मी है तो ठंडी नहीं, ठंडी है तो गर्मी नहीं। और आखिरी सवाल, क्या जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर हो सकते हैं? जिंदा जिंदा है, मुर्दा मुर्दा है, दोनों बराबर। तो अगर एक देखने वाला न देखने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते, अंधेरा उजाला बराबर नहीं हो सकते, गर्म और ठंड का मौसम दोनों बराबर नहीं हो सकता, जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर नहीं हो सकते, अल्लाह फरमाते हैं एक इल्म वाला और एक जाहिल, अल्लाह कहते हैं मेरी कसम ये भी दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये भी दोनों बराबर। अल्लाह ने फरमाया, मैं आपको मिसाल दूं, अल्लाह ने फरमाया वमा यस्तविल आमा वल बसीर वलद्दुलुमातु वलन्नूर वलद्दिल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते एक देखने वाला न देखने वाला, बोलो दोनों बराबर। अंधेरा और उजाला दोनों बराबर, ठंड और गर्म ये दोनों बराबर, जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह फरमाते एक इल्म वाला और एक इल्म न वाला जाहिल, अल्लाह कहते ये भी दोनों बराबर। तो क्या फर्क है दोनों में? ये हम इतना बच्चों को इतनी मेहनत से पढ़ा रहे, तो फ़र्क क्या है मेरे प्यारो? आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, खुश खुश हो जाओगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको इस फलाह दारिन में जमा किया है, ये इल्म के गुलशन में, इल्म के चमन में जमा किया है। क्योंकि मेरे प्यारो जो इल्म हासिल करने आता है, बराबर समझना, जो इल्म हासिल करने के लिए आता है, तकलीफ़ें तो उठानी पड़ती है। बोलो तकलीफ उठानी पड़ती है। कोई भी तालिब इल्म हो, जो मदरसे में हो, स्कूल में हो, दीन की तालीम हो, दुनिया की तालीम हो, उसको मुजाहदा करना पड़ता है। बगैर मुजाहदे के कोई हाफिज नहीं बनता, कोई कारी नहीं बनता, कोई आलिम नहीं बनता। अब मैं फ़र्क बताना चाहता हूँ कि एक है जो तकलीफ उठाता है, मुजाहदा उठाता है, और एक वो है जो ऐसे ही लापरवाही में ज़िंदगी गुजार देता है। दोनों में फ़र्क क्या होगा? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं जो मुजाहदा उठाता है, जो हाफिज़ बनता है, बनोगे ना बच्चों इंशाअल्लाह, कारी बनोगे ना इंशाअल्लाह, आलिम बनोगे ना इंशाअल्लाह। कि ये हमारी एक तमन्ना होती, जब हम कोई बड़े आलिम को देखते हैं, बड़े कारी को देखते हैं, तो हम कहते हैं मैं भी इसकी तरह बनूंगा, मैं भी इसकी तरह बनूंगा, मैं भी इसकी तरह बनूंगा। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह आपको और भी अच्छा बनाए, लेकिन शर्त है मेहनत। बोलो शर्त है मेहनत, माँ बाप की तरबियत। और अब मैं आपको बताता हूँ एक आलिम और एक जाहिल, दोनों में फ़र्क क्या है? जो आलिम है ना, जो मुजाहदा करता है, अल्लाह फरमाते तेरे मरने से पहले मैं 3 इनाम नसीब करूँगा। बोलो सुभान अल्लाह। और ये इनाम देने वाला कौन? आज अगर मैं वादा करूं यहाँ बैठे बैठे, ओ माशाल्लाह फलाह दारिन के तमाम बच्चों सबको 500 रुपया, अब बाहर में निकला तो मुझे पकड़ा, कार्य मदनी कहाँ है, 500 कहाँ है? मैंने कहा वो तो कुर्सी पर बैठा था ना, कुर्सी पर आदमी कुछ भी बोलता है, कुर्सी के बाहर कुछ और हो जाता है। तो हमारा वादा पलट सकता, लेकिन अल्लाह का वादा नहीं। बोलो ना अल्लाह का वादा। अल्लाह ने फरमाया जो मैंने कहा, अल्लाह कहते वो होकर रहेगा, उसे कोई रोकने वाला। अल्लाह ने फरमाया मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने कह दिया, वो आखिरी फैसला है, मेरे फैसले को कोई बदलने वाला। और अल्लाह कहते हैं मैं किसी पे जुल्म करने वाला भी। तो चलो हम ये जितने फलाह दारिन में हैं 113, या जितने हाफिज हैं, जितने कारी हैं, जितने आलिम, और आपको भी जो बनना है, उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या है? मेहनत। और मेहनत पर क्या मिलेगा? एक आलिम को क्या मिलेगा और जाहिल को क्या नहीं मिलेगा?
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے پہلی چیز اگر کوئی عالم ہوگا، محنت والا ہوگا، محنت سے حافظ قاری عالم مفتی بنا ہوگا، اللہ فرماتے فکر مت کرنا، مرنے سے پہلے تیری ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ پہلا انعام بولو اللہ کیا دینے والے؟ ہدایت۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ پہلا انعام اللہ کیا دینے والے؟ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے وہ بندے جو میرے واسطے تکلیفیں اٹھائے، اللہ فرماتے مرنے سے پہلے میں ان کی ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اچھا ہدایت انعام کون دے سکتے؟ اللہ کے سوا کوئی دے سکتا؟ نہیں بولو نا، اللہ کے سوا کوئی دے سکتا؟ ہمارے نبی کے چچا، بولو ہمارے نبی کے چچا ابو طالب ہمارے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، چچا اور بھتیجے میں بہت محبت تھی، بلکہ کتنی مرتبہ چچا ابو طالب کھانا نہیں کھاتے تھے۔ پوچھو کھانا کیوں نہیں کھائے؟ کہا میرے بھتیجے نے نہیں کھایا۔ میں پانی نہیں پیتا کیونکہ میرے بھتیجے نے نہیں پیا، لیکن چچا کا نام تھا ابو طالب۔ آخری وقت آیا، آخری وقت ہمارے نبی وہاں پر پہنچے اور کہا چچا، او میرے چچا آپ ان سے بہت محبت کرتے ہو، آپ کا آخری وقت ہے، یا امی قل لا الہ الا اللہ۔ اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو نا، میرے چچا کلمہ پڑھ لو نا، میرے چچا کلمہ پڑھ لو نا، ہدایت مل جائے گی، میرے چچا کلمہ پڑھ لو نا۔ میرے پیارو چچا نے کلمہ نہیں پڑھا اور آنکھیں بند ہو گئی۔ ہمارے نبی بہت روئے، کہا اللہ میرا چچا ہے، اللہ میرا چچا ہے، بغیر کلمے کے گئے لیکن میرے چچا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں، ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ نے فرمایا ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ بولو ہدایت دینے والا کون؟ تو چچا ابو طالب کو بھی ہدایت نہیں ملی، وہ انعام ہم کو ملے گا۔ بولو انشاءاللہ۔ اگر ہم جتنے ہیں طے کریں، محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، الجہد المتواصل والعمل الدائم، ہم خوب محنت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پہلا انعام ایک عالم کو ملے گا، اور وہ انعام کیا ہے؟ ہدایت۔ چلو دوسرا انعام بولو کون سا انعام؟ دوسرا انعام میرے پیارو قرآن کریم میں لکھا ہے جو محنت کرتے ہیں، بولو جو محنت، اور کس کے واسطے محنت کر رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے۔ کس میں محنت کرے؟ قرآن میں۔ حافظ بن رہے، قاری بن رہے، عالم بن رہے، مفتی بن رہے، پوری راتوں کو جاگ رہے، بیان کر رہے، تقریر کر رہے، دعوت کا کام کر رہے، تبلیغ کا کام کر رہے، خانقاہ کا کام کر رہے، محنتوں پر محنتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا۔ دوسرا انعام اللہ فرماتے میں تمہاری مدد کروں گا اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ میں تمہاری مدد کروں گا اور کامیابی تمہارے قدم۔ تو یہاں ایک سوال ہوتا ہے، اللہ تو سب کی مدد کرتے ہیں، اللہ تو جانوروں کی بھی مدد کرتے ہیں، اور کامیابی تو سب کے قدم کو چومتی ہے۔ کوئی اسکالر بنتا، کوئی ڈاکٹر بنتا، کوئی آرکیٹیکٹ بنتا، کوئی جاہل ہوتا وہ بھی بہت بڑا کروڑ پتی ابجو پتی بنتا، تو اللہ تو سب کی مدد کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ مدد کریں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں مدد کروں گا اور کامیابی تیرے قدم کو چومے گی۔ تو سوال ہوتا ہے کہ اللہ کون سی مدد کریں گے، کیسی کامیابی قدم کو چومے گی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا جب آخری وقت ہوگا، آخری دھڑکن چلتی ہوگی، چاہے گا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب کر دے گا۔ تو پہلا انعام ہدایت، دوسرا انعام موت کے وقت، اور تیسرا انعام اللہ فرماتے جو میرے راستے میں تکلیف اٹھاوے بھلے جو بھی کھانا ملے۔ اب آپ لوگ تو ماشاءاللہ یہاں گودرا میں ہی رہتے ہو نا، ہاں باقی آپ دوسرے دارالعلوم میں جاؤ یا یہ قاری زبیر کو پوچھو، ہم لوگ جو مدرسے میں پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے وہاں ہماری امی بھی ہمارے پاس نہیں، ہاں ہمارے ابا بھی ہمارے پاس نہیں، اور معلوم نہیں ابھی تو یہ میں نے دیکھا قاری کون شاہد صاحب کو میں نے دیکھا بچوں سے بہت محبت کر رہے۔ ہمارے یہاں تو معلوم وہ میں جب حافظ بنتا تھا نا تو مولانا کلاس میں انٹر ہوئے نا تو گھر سے لکڑی لے کے آ رہے، ہاں مفتی ہارون صاحب
اور وہ بھی دو لکڑی، اور ہم لوگ سب ایسا بیٹھے ہیں اور حافظ بن گئے، آکے سیدھا دھاڑ دھاڑ دھاڑ۔ تو میں نے ایک مرتبہ میرے دوست کو پوچھا کائے کو مارا؟ یہ مارا کائے کو؟ ابھی تو سبق بھی نہیں سنایا، سبق کا پارا بھی نہیں سنایا، یہ تو لگتا بیوی کا غصہ یہاں لے کر آیا، یہ مارا کائے کو مارا؟ تو ایک دن وہ میرے جو حافظ صاحب تھے نا، حافظ قاسم، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے، ایک دن میں نے ان کو پوچھا کہ استاد آپ آتے ہو روز میرے کو مارتے ہو، تو وہ تمہیں سبق بھی سنایا نہیں ہوتا، پھر بعد میں تو میں سبق بھی سناتا ہوں، سبق کا پارا بھی سناتا ہوں، دور بھی سناتا ہوں، تو روزانہ یہ پیٹھ پہ آپ مارتے کائے کو ہے؟ مجھے کہا نالائق، استاد کی مار کھا لے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ میں نے کہا پھر دو نہیں، روزانہ 5 چھڑی مارو بھائی۔ تو ابھی تو بہت اچھا ہے آپ لوگوں کو، لیکن میں تیسرا انعام بتاؤں جو ایک عالم کو ملتا ہے، بولو پہلا انعام، دوسرا انعام موت کے وقت، تیسرا انعام یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیسرا انعام، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ پہلا انعام اللہ ہدایت دیں گے، بولو سبحان اللہ۔ دوسرا انعام اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کریں گے، بولو سبحان اللہ۔ اور تیسرا انعام جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی قریب نہیں آئے گا۔ تو بچے پڑھو گے نا محنت سے؟ میں پہلے آپ سے بات کر لوں، پڑھو گے نا محنت سے؟ اس میں وہ بچی جس نے حروف تہجی، ہاں وہ تو میرا ہی پورا بیان تھا، جب وہ پڑھ رہی تھی نا میں سوچا میں جاؤں، لیکن میں بہت خوش ہوا اس بچی سے، کیونکہ مجھے بھی یاد کرنے میں بہت ٹائم لگا تھا، کیونکہ الف سے لے کر یا تک جانا، اور یہ پبلک کیسی ہے معلوم ہے، جہاں تھوڑا اٹک گئے نا نتھی آورتو، مولانا کو آتا، ہاں تو میں اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر رہا تھا، اور مجھے برابر یاد ہے میں نے ٹرین میں اس کو بیٹھ کر یاد کیا تھا، اس وقت یہ ہدایت بھائی بھی میرے ساتھ میں موجود تھا۔ تو آج اس بچی کو میں نے دیکھا تو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو عالمہ، معلمہ، تقیہ، نقیہ، ذکیہ، عاشقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں، اسی طرح محنت کرتے رہو گے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ملے گی، بولو انشاءاللہ۔ اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب کرے گا انشاءاللہ، اور جہنم کا دھواں بھی ہم پر حرام ہو جائے گا، بولو انشاءاللہ۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم جو یہاں فلاح دارین میں ہیں 113 بچے اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے ہوئے، یہ بیزک کام ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، کتنی عمر میں؟ آپ کہاں تھے؟ غار ہرا میں، بولو کہاں تھے؟ غار، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آپ کو معلوم ہے پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، بخاری کی روایت، پہلی مرتبہ آپ نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ کیوں آئے اور کیا کہیں گے۔ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ حضرت جبرائیل آ کر یہ کہتے ہیں محمد اٹھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنے کا حکم دیا، ارے بولو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اچھا یہ کہا کہ محمد اٹھو، مکہ میں غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور بہت ہے، سب کی مدد کرو، حکم دیا۔ اللہ نے یہ کہا کہ جبرائیل جاؤ غار ہرا میں میرے نبی بیٹھے، ان کو کہو روزہ رکھے، ان کو کہو روزہ رکھے، نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے نبی اٹھو کعبہ موجود ہے چلو طواف کرو، کچھ نہیں، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج، سیدھے کہا پڑھو۔ سب سے پہلا حکم کیا آیا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو سب سے پہلا حکم کیا آیا؟ ہاں، اور ایک بات اور بھی بتاؤں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نا، حضرت جبرائیل نے کہا اقرا، پڑھو، ہمارے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میرے کو پڑھنا ہی نہیں آتا، میرے کو پڑھنا۔ حضرت جبرائیل نے پھر کہا اقرا، پڑھو، ہمارے نبی نے فرمایا جب پڑھنا ہی نہیں آتا تو کیسے پڑھوں گا؟ جب آج تک پڑھا ہی نہیں، پڑھنا نہیں آتا تو کیسے پڑھوں گا؟ میرے دوستو اللہ کی کیا حکمت تھی، فرمائے جبرائیل پوری بات کہہ دو، جبرائیل نے پوری بات کہہ دی، اقرا بسم ربک، اللہ کے نام سے پڑھو، ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا، بولو سبحان۔ کیوں؟ پوری امت کو بتانا تھا کہ اللہ کے واسطے پڑھو گے تو آبادی ہے، دنیا کے واسطے پڑھو گے تو بربادی ہے۔
اس لیے ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو میرے بچے پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ بہت محنت سے پڑھو گے نا؟ اب آپ کو تو ڈانٹ بھی نہیں سکتا. یہ پوچھو قاری زبیر کو تو ڈانٹا ہوگا ہے نا؟ ڈانٹا بھی ہوگا نے مارا بھی ہوگا. وہ بیوی کا غصہ آ ہی جاتا ہے. قاری زبیر میرے پاس پڑھے ہوئے, شاید ہدایت النو بھی پڑھی. 6 سال ہو معلوم نہیں کتنا, ہر سال کی 20 لکڑی بھی پکڑ لو. خیر بچوں پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, پڑھو گے شان کیا ہوگی؟ آپ کو معلوم ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک اسٹوڈنٹ جن کا نام ہے امام محمد, پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے؟ بہت خوبصورت تھے, لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست. بولو کون؟ امام. بہت لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست تھے. امام ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹ تھے امام محمد. ان کو ایک مرتبہ بیان کی دعوت ملی. کیا دعوت ملی؟ کہ آپ کو بغداد آنا ہے اور بغداد میں آ کے آپ کو بیان کرنا ہے. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے تیاری کی, بھائی دور جانا ہے, بغداد جانا ہے اور وہاں بیان کرنا ہے. پھر امام محمد رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ پورا بغداد انتظار کر رہا ہے, پورا بغداد ہی انتظار کر رہا ہے, جس میں مسلمان بھی ہے, یہود بھی ہے, عیسائی بھی ہے, اور سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے, بس ایک ہفتے کے بعد امام محمد آ رہے, ایک ہفتے کے بعد امام محمد آ رہے, ایک ہفتے کے بعد امام محمد آ رہے. امام محمد خوبصورت لمبے چوڑے. جب ان کو پتا چلا کہ بغداد والے اتنا انتظار کر رہے ہیں اور بہت استقبال ہونے والا ہے, تو امام محمد نے اپنے ساتھ 30 شاگردوں کو لیا. کتنے شاگردوں کو؟ 30 کو لیا, اور سب کو سفید جبہ پہنایا, سفید امامہ پہنا ہے, خود بھی سفید جبہ پہنے, سفید امامہ پہنا, اور سب کو گھوڑے دیے. وہ زمانے میں سواری گھوڑے ہوتی تھی, اور گھوڑوں کے ساتھ امام محمد کا گھوڑا آگے آگے, 15 گھوڑے دائیں میں 15 گھوڑے بائیں میں, کل 31 آدمیوں کا مجمع امام محمد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بڑے جا رہے. جب بغداد میں داخل ہوئے, جو انٹری ہوئی ہے, ارے سارے مرد راستے پہ جمع ہے, سارے بچے جمع ہے, عورتیں بالا خانے میں جمع ہے, اور سب کی زبان پر امام محمد آ گئے, امام محمد آ گئے, امام محمد آ گئے. جیسے آپ نے بغداد میں انٹری کی اور درمیان میں پہنچے جہاں مسلمانوں کے مکان, یہود کے مکان, عیسائیوں کے مکان. کمال کیا ہوا معلوم؟ ابھی بیان شروع نہیں ہوا تھا. بولو بیان شروع نہیں ہوا, کوئی دعوت تبلیغ کا کام شروع نہیں ہوا, کوئی ذکر کا کام شروع نہیں ہوا. امام محمد کی جو انٹری ہوئی, جتنے یہود اور جتنے عیسائی دیکھتے تھے, چہرہ دیکھ کر کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو کوئی یہودی دوسرے یہودی کو کہتا تھے کیا ہوا, کائے کو کلمہ کائے کو پڑھتا ہے؟ کہا دیکھ تو بھی دیکھ. وہ یوں کر کے دیکھتا تھا, امام محمد کا چہرہ دیکھتا تھا, اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اتنا ہنگامہ مچا. ابھی تو انٹری ہوئی ہے, استقبال ہوا ہے, اور ایک کلمہ لا الہ الا اللہ. معلوم ہے وہ زمانے کی ایک بوڑھی اماں کھڑی ہوئی, اور کھڑے ہو کر کہا تم سب لوگ کلمہ پڑھ رہے ہو نا, تم سب لوگ کلمہ پڑھ رہے ہو نا. حالانکہ امام محمد نے کوئی بیان بھی نہیں کیا, کوئی تقریر بھی نہیں کی. بیان تو ان کا رات کو ہونے والا ہے, اور حدیث کا سبق کل صبح میں ہونے والا ہے. مجمع تو بہت ہوگا, لیکن ابھی سب نے کلمہ پڑھا. تم کو معلوم ہے تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ سب نے کہا اماں کچھ نہیں معلوم, بس چہرہ دیکھا اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا. تو وہ بڑی اماں نے کہا جب چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو قسم اللہ کی بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا. جب چھوٹے محمد کا یہ حال ہے کہ ان کا چہرہ دیکھ کر تم نے کلمہ پڑھا, تو بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا. میرے دوستوں میں بھی چاہتا ہوں ہم سب امام محمد کی طرح بن جائیں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بچوں کو حافظ کامل بنائے, اور اپنے کو مدرسے میں بھی محنت کرنے کا اور سکول میں بھی محنت کرنے کا. میرے کو وہ بچی کی تقریر بہت اچھی لگی, جو بیچ میں تھوڑا انگلش بھی بولی جا رہی تھی, اور اس کے بعد میں پھر وہ واپس اردو میں بولتی تھی, پھر انگلش بولتی تھی, پھر اردو بولتی تھی. بہت ضروری ہے انگلش بھی
بہت ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے میرا جب پہلی مرتبہ میں 25 سال کا تھا, جوان کیسا جوان ہوگا بھائی ماشاءاللہ, 25 سال کا تھا میں, اور میرا سفر زمبابوے کا ہوا. زمبابوے یعنی افریقہ کے ملک کا سفر. اب رات کو تقریباً میں 12 بجے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ پہنچا. خیر کھانا وانا ہوا اور اس کے بعد میں فجر کی نماز مجھے کہا آپ کو پڑھانا ہوگا. میں نے وہ مسجد عباس آج بھی ہے زمبابوے میں, وہاں میں نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد مجھے کہا کہ بیان کرنا ہے. میں نے کہا یہ تو کمال ہے, کیسا ٹکٹ وصول کرتے ہیں. ہاں ابھی تو آیا, میں رات کو بیٹھ گیا, میں کرسی پر بیٹھ گیا. میں نے پہلے تو الحمدللہ کر کے وہ خطبہ مکمل پڑھا, اور اس کے بعد میں نے کہا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں. تو ایک نے مجھے پیچھے سے یوں ہاتھ مارا, کہا یہاں اردو کوئی نہیں جانتا ہے. دوستوں بزرگوں یہاں چلنے والا. میرے پیاروں, مجھے اس وقت میرے امی ابا ہمارے اساتذہ بہت یاد آئے, کیونکہ انگلش چونکہ ہم جانتے تھے. میں نے اسی وقت بات کو ٹرن کیا اور الحمدللہ 20 منٹ تک انگریزی میں بیان کرتا رہا. یہ میں کبھی کبھی کہتا بھی ہوں کہ آپ بولو تو آج بھی میں انگریزی میں بیان کروں, لیکن انڈیا میں کوئی کرواتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں کرواتا؟ کیونکہ اس کو ہی نہیں آتا تو وہ میرے پاس کیا کروائے گا. اس لیے میں کہوں گا میرے بچوں کو اسکول میں بھی محنت اور مدرسے میں بھی. حافظ بھی بنیں گے. آج ہم لوگ انگلینڈ جاتے ہیں, قاری زبیر صاحب, ہم لوگ انگلینڈ جاتے ہیں, گھر گھر میں ہم دیکھتے ہیں بچہ حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, عالم بھی ہے, اور اس کے اوپر وائٹ جبہ بھی پہنا ہے اس نے, اور ٹخنوں کے اوپر پیجامہ بھی ہے, چہرے پر داڑھی بھی ہے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, کمپیوٹر بھی جانتا ہے, سافٹ کا بھی بہت زیادہ اس کو علم ہے. میرے پیاروں, ابھی بہت دنیا وسیع ہو گئی ہے. میرے بچے بہت محنت کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اب یہ تو میں نے بچوں کے بارے میں بات کہی, اب میں ایک حدیث پاک سنانے آ رہا ہوں, اس کے بعد بات ختم کریں گے انشاءاللہ. صحیح بتاؤ نا, میرے کو آنا ہی نہیں تھا. میں نے تو منع کر دیا تھا کہ فتح پورہ بھی نہیں جانا, گودرا بھی نہیں جانا. جب کھانسی اتنی آتی ہے تو بیان کر کے کروں گا کیا. میں نے منع کر دیا. لیکن آپ کو معلوم ہوگا, مفتی ہارون سمجھنا, یہ ہمارے یہاں بارش کا موسم آتا ہے نا, تو ایک کالا کیڑا آتا ہے. دیکھا آپ نے کالا کیڑا؟ ترکیسر میں تو بہت دیکھتے تھے. ایک کالا کیڑا آتا ہے. وہ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے, کوئی آدمی کالا جامن بیچتا تھا. کیا بیچتا تھا؟ کالا جامن. وہ کیڑا اڑتا 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 گرا ٹوکری میں. اب وہ بھی کالا جامن کی طرح. اب کوئی آیا خریدنے والا, بھائی 25 روپے کا جامن دے دے, بھائی 25 روپے کا جامن دے دے. تو اس نے اٹھا کے دیا, اس میں وہ کیڑا بھی چلا. اب جس نے خریدا تھا نا, اس نے پہلا جامن کھایا, وہ جامن ہی تھا. پہلا جامن کھایا, اوہ ویری ٹیسٹی. دوسرا جامن کھایا, بہت لذیذ. تیسرا جامن کھایا, ارے بہت اچھا. چوتھے نمبر پر کیڑے کو اٹھایا, منہ میں ڈالا, دانتوں کے نیچے دبایا. اب وہ کیڑا چی چی چو چو چی چی چو چو. اس نے غصے میں کہا تو چی کر کے چو کر, 25 روپیہ دیا ہے, کھا کے چھوڑوں گا. میرا مفتی ہارون, تمہاری وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. میں نے اس کو جب کہا نا ہدایت کو کہ میں گودرا بھی نہیں آؤں گا, فتح پورہ بھی نہیں آؤں گا, میرے کو کہتا ہے ایک بار فتح پورہ برداشت ہو جائے, گودرا مولی ہارون برداشت نہیں کرے گا. مولی ہارون کا ایسا معاملہ ہے, تو مائک پکڑ لے, پھر چی کر کے چو کر بیان وصول کر کے رہوں گا. تو اس طرح میں یہاں پر آیا ہوں. لیکن اب جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں, بس دعا کرو کہ اللہ میرے کو سنانے کی توفیق عطا فرماوے. قاری شاہد صاحب, بہت پیاری حدیث ہے, بہت پیاری حدیث. اللہ کی قسم, اگر ہماری ماں بہنیں یہ حدیث سمجھ جائے تو ہم سب کی دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. حدیث کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک, کتنے دن تک, یوں اپنے کمرے سے نکلے, مصلی پر آئے, نماز پڑھائے, واپس کمرے میں جائے. نہ کسی کے ساتھ کھانا, نہ کسی کے ساتھ پینا, نہ کسی کے ساتھ دل کھول کے. صحابہ پریشان, صحابہ اتنے پریشان کہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء, آج کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں. دوسرے دن بھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء, کسی سے کوئی بات چیت نہیں. تیسرے دن بھی, اور معلوم نہیں کمرے میں جا کے اندر کھانا کھاتے یا نہیں کھاتے, پانی ملتا نہیں ملتا, لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ ہمارے نبی کو پوچھے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر آئے, اور گھر پر اداس بیٹھے ہوئے تھے. تو فاطمہ نے پوچھا اداس کیوں ہے؟ تو وہ کیوں نہ رہو اداس, تمہارے ابا یعنی ہمارے نبی 3 دن سے کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے. سلام کر کے آتے,
نماز پڑھاتے سلام کر کے چلے جاتے اور چہرے پر اداسی اداسی ہے اور 3 دن سے انہوں نے کھایا نہیں ہے پیا نہیں ہے. تو فاطمہ نے کیا فرمایا؟ تو پھر علی آپ رکے کیوں؟ جاؤ جا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور جا کر پوچھ لو نا کہ کیا تکلیف ہے، پوچھ لو. علی نے فرمایا اتنی ہمت ہوتی تو پہلی رات کو نہیں پوچھ لیا ہوتا، دوسری رات کو نہیں پوچھ لیا ہوتا. علی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ نبی کا حجرہ مبارکہ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور جا کر پوچھے کیا آپ کو کیا تکلیف ہے. اتنی ہمت، بولو اتنی ہمت. یہاں دیکھو اتنی ہمت نہیں. کیا ہوا بھائی؟ میں جانے دو، جو بھی باہر ہے اس کو باہر ہی رہنے دو. ایک مرتبہ درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تو حضرت فاطمہ نے کہا پھر کیا کرنا؟ تو حضرت علی نے کہا فاطمہ تم چلی جاؤ، تم جاؤ گی، تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، حوصلہ ہے، تم بیٹی ہو، جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ اور جا کے پوچھ لو نا اللہ کے رسول کو. کیونکہ ہم سب فکر مند ہیں اور سب کا مشورہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی کام کرے گا تو وہ کون کرے گی؟ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کریے. میرے پیاروں سننا، حضرت فاطمہ نے دوپٹہ لیا اور حضرت فاطمہ گئی اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا. آہستہ سے دروازہ کھلا، حضرت فاطمہ اندر گئی. بس حضرت فاطمہ نے نبی کو دیکھا، نبی نے فاطمہ کو دیکھا، بہت دیر تک رونے لگے. اور حضرت فاطمہ نے کہا ابا 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہے ہو نا، 3 دن سے کسی سے باتیں نہیں کر رہے ہو نا. ابا صرف تمہارا حال ایسا نہیں ہے، علی نے بھی نہیں کھایا ہے، ابو بکر نے بھی نہیں کھایا ہے، عمر نے بھی نہیں کھایا ہے، سارے لوگ باہر پریشان ہیں اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس آئے. میں آئی ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کیسے کھاؤں گا فاطمہ؟ جبرائیل میرے پاس آئے تھے. سننا، اب ہمارے نبی کہتے جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور میری امت کی 6 عورتوں کا ذکر کر کے گئے. ایسا ذکر کر کے گئے کہ فاطمہ میں کیسے کھانا کھاؤں گا، کیسے میں کسی کے ساتھ بات کروں گا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا عورتوں کا ذکر کیا، چونکہ حضرت فاطمہ بھی عورت، کہا عورتوں کا ذکر کیا. اور قریب آ گئے، ابا کیا ذکر کیا؟ کہا حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کی امت کی کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کی زبان کو قیامت کے میدان میں کھینچا جائے گا. یہ ہماری زبان ہے، آپ اس کو تھوڑا بھی کھینچو گے تو آپ کو تکلیف ہوگی. بھائی تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کی زبان کو کھینچا جائے گا اور کھینچ کر اللہ اس کو اتنا لمبا کریں گے اور جہنم کے لوہے کے ساتھ اس کو لٹکا دیا جائے گا. جہنم کے لوہے. تو حضرت فاطمہ تو عورت تھی نا، کہا زبان کی ایک سائز ہوتی ہے، اللہ اس کو لمبا کریں گے اور اس کو جہنم کے لوہے کے ساتھ لٹکایا جائے گا. حضرت فاطمہ نے کہا میرے پیارے نبی یہ کون عورتیں ہوگی؟ کہ یہ وہ عورتیں ہوگی جو کلمہ تو پڑھی ہوگی مگر غیبت بہت کرتی ہوگی. غیبت سمجھتے ہو؟ انگریزی میں جس کو کہتے ہیں بیک بائٹنگ، اردو میں کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. معاف کرنا قاری شاہد صاحب، یہاں عورتیں جمع ہوتی ہیں. اب تو عورتیں کیا مرد بھی جمع ہوتے ہیں. تھوڑی دیر صحیح بات ہوگی، چوتھی بات ہماری اس کا کیا، اس کا کیا، اس کی بیٹی کا کیا، اس کی بہو کا کیا، اس کی ساس کا کیا، اس کی دیورانی کا کیا، اس کی جیٹھانی کا کیا. اور غیبت ہم شروع کرتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا غیبت کرنا یہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ تو پہلی عورت کا ذکر کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عورتوں کو لایا جائے گا اور ان کے سینے کو جہنم کے لوہے کے ساتھ باندھا جائے گا. ان کے سینے کو جہنم کے لوہے کے ساتھ باندھا جائے گا. حضرت فاطمہ نے پھر گھبرا کر کہا اللہ کے رسول یہ کون عورت ہوگی؟ کہ یہ وہ عورت ہوگی جو اس طرح تیار ہو کر آتی ہوگی کہ لوگوں کو زنا کی دعوت ہو جاتی ہوگی اور لوگ برائی میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے، لوگ اپنی آنکھوں کا اور کانوں کا غلط استعمال کرنے لگتے ہوں گے. اللہ یہ گناہ سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ زنا والے گناہ سے اللہ کی حفاظت فرمائے. کتنی قسم کی عورتیں ہو گئی. پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کے بالوں کو جمع کیا جائے گا. ارے بولو بالوں کو، اور بالوں کا جیسا امبوڑا بنایا جائے گا اور
लंबा अंबोड़ा बनाया जाएगा اور اس کے بعد اس کو جہنم کے لوہے کے ساتھ باندھ دیا جائے گا اور عورت کو ایسے کھڑا کر دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول آج کوئی بال کھینچے تو تکلیف ہوتی ہے، وہ بال کا امبوڑا بنا کر جہنم کے لوہے کے ساتھ لگایا جائے تو تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ یہ کون عورتیں ہوگی؟ کہا یہ وہ عورتیں ہوگی جنہوں نے خوبصورتی کے خاطر اپنے بالوں کو دوسرے مردوں کے سامنے کھلا رکھا ہوگا، خوبصورتی کے بتانے کے واسطے، اپنا جمال بتانے کے واسطے دوسرے غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو کھلا ہوگا، ان کا قیامت میں یہ حشر ہوگا۔ کتنی عورتیں ہو گئی؟ چوتھی عورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ خاص کر کے ہماری ماں بہنوں کو سننا ہے، کہا کہ جیسے ہم پلاٹھی مار کے بیٹھتے، جیسے یہ لڑکا بیٹھا ہے، یہ رمضانی بیٹھا ہے، کہتے ہیں اس طریقے سے عورت کو بٹھایا جائے گا، پھر اس کے دونوں پاؤں کو اس کے سینے تک لایا جائے گا، یعنی اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد جہنم کی رسیوں سے باندھا جائے گا، جہنم کی رسیوں سے باندھا جائے گا، اتنا ٹائٹ باندھا جائے گا کہ وہ عورتیں چلائے گی تو منہ میں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول یہ کون عورتیں ہوگی؟ کہا یہ وہ عورتیں ہوگی جو صفائی اور طہارت کا خیال نہیں رکھتی ہے، کیونکہ عورتوں کو آپ کو معلوم ہے صفائی اور طہارت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو لیڈیز پرابلم ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کا پیشاب ہوتا ہے، تو کہا جو طہارت کا خیال نہیں رکھتی ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے 4 عورتوں تک تو میں نے سنا اور روتی رہی، اللہ کے رسول بھی روتے رہے، لیکن حضرت فاطمہ فرماتی مجھے برابر یاد ہے جب 5ویں عورت کا ذکر کیا تو فاطمہ فرماتی میں زور سے چیخ ماری اور میرے نبی سے لپٹ گئی۔ جب میرے نبی نے کہا فاطمہ میری امت کی کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کا قیامت میں چہرہ سور کی طرح بنا دیا جائے گا، جن کا چہرہ سور کی طرح، خنزیر کی طرح بنا دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی میں زور سے چیخ پڑی اور میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ابا کیا کہتے ہو؟ میرے ابا عورت ہے اور اس کا چہرہ قیامت کے دن سور کی طرح بنایا جائے گا، یہ کون کم نصیب عورت ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو حسد بہت کرتی ہے، جلن، جیلسی۔ اور آج ہماری ماں بہنوں کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بولو نا، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے گھر میں اس کے پاس ایسا موبائل تو جلن، اس کے پاس پرس اچھی تو جلن، اس کی چپل اچھی تو جلن، وہ گھر میں سکھی ہے تو ہم کو جلن، ہماری دیورانی سے جلن، ہماری جیٹھانی سے جلن، پڑوسن سے جلن۔ اللہ معاف کرے، قیامت میں چہرہ سور کی طرح بنا دیا جائے گا۔ اور آخری عورت کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ، فاطمہ، اے فاطمہ، کچھ عورتیں میری امت میں ایسی ہوگی جن کے چہرے کو قیامت کے دن کتے کی طرح بنایا جائے گا۔ کس کی طرح بنایا جائے گا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر زور سے چیخ مارتی ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول آپ میرے ابا ہیں۔ کون ہے وہ عورتیں جن کا چہرہ کتوں کی طرح بنایا جائے گا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورتیں جو جھوٹ بولنے والی اور دو کے درمیان لڑائی کرانے والی۔ جھوٹ بولنے والی، بھائی جھوٹ بولی، شوہر کے سامنے جھوٹ بولا اور پھر شوہر کا اور اس کی ماں کا جھگڑا ہو گیا، یا وہ عورت نے جھوٹ بولا اور شوہر کا اور اس کے باپ کا جھگڑا ہو گیا، یا عورت نے جھوٹ بولا اور دو پڑوسن کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ وہ عورتیں ہوگی جن کا چہرہ کتے کی طرح بنایا جائے گا۔ خیر یہ حدیث جب میں نے پڑھی اور سنی تو میں یہ سوچنے لگا کہ صرف یہ عورتوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، ہم مرد لوگ بھی تو یہ کرتے ہیں۔ میں کرتے کہ نہیں کرتے؟ غیبت کرنا، رات کو اوٹے پر بیٹھ کر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ میں رات کو اوٹے پر بیٹھ کر، میں تو جب بھی بیان کر کے جاتا ہوں تو میں دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ میرے کو رات کو 2 بجے ہوتے، 2:30 بجے ہوتے، 3 بجے ہوتے، تو بس راستے میں یہی ہوتا ہے، چوکھٹ پر لوگ بیٹھے، جوان مرد بیٹھے، ہاتھ میں موبائل ہے، غیبت ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، حسد ہو رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، موبائل پر گندگی کی جاتی ہے۔ اور میں خاص کر کے میری بیٹیوں سے کہوں گا اور میرے بچوں سے کہوں گا اور ان بچوں سے بھی کہوں گا، اگر آپ کو بہت اچھا بننا ہے تو موبائل کا استعمال کم کر دو۔ بچے تم لوگ کرتے ہو گیم ویم کھیلنا؟ اگر کھیلنا بھی ہے تو ایک ٹائم ہونا چاہیے، بھائی یہ ٹائم پہ شروع ہوا، 15 منٹ میں ختم ہو گیا۔ باقی آج کل ہماری، میں صحیح کہتا ہوں ہدایت بیٹا، صحیح کہتا ہوں اللہ کی قسم، ہمارے جوان جو موبائل پہ گندگی کرتے ہیں،
ہماری بیٹیاں جو موبائل پہ گندگی کرتی ہے قاری زبیر صاحب، اگر اچانک ہماری ماں آ جائے یا اچانک ہمارے ابا آ جائے اور وہ بیٹی کا موبائل ہاتھ میں سے لے لے یا بیٹے کا موبائل ہاتھ میں سے لے لے، جو گندگی اندر دیکھے نا، وہ ماں باپ چلا چلا کر کہیں گے کاش یہ اولاد کو پیدا نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ آج ہمارے موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں غیبت ہوتا، یہ جتنی باتیں بتائی سب ہمارے موبائل میں ہو رہی ہے۔ زنا ہونا، چوری ہونا، بلیک میل ہونا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، موبائل کی وجہ سے ماں بھی ناراض، موبائل کی وجہ سے ابا بھی ناراض۔ اس لیے میں میری ماں بہنوں سے کہوں گا، میری آواز اتنی کھل کے نہیں آ رہی ہے لیکن میں کھل کر یہ بات بتاؤں گا کہ میری ماں بہنیں، آج اگر یہ گناہ ہمارے اندر ہے، اگر کسی عورت کے اندر عادت ہے غیبت کرنے کی پیٹھ پیچھے، اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ارے بولو بہت بڑا۔ میں ایک مثال، میں کیا مثال دوں، قرآن میں لکھا ہے اللہ نہ کرے اگر سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہم میں سے کسی کا سگا بھائی، اللہ اس کی عمر میں برکت دے وے، یہ تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، چلو اس کا جنازہ رکھا ہے، بولو اس کا جنازہ غسل کروا دیا، اس کا جنازہ رکھا، اب کوئی دوست میرے پاس آیا، میں کو کہا کس کا انتقال ہوا، میں نے روتے روتے کہا میرا سگا بھائی کا انتقال ہو گیا، تو کیا کہتا ہے، کاٹو نا، کاٹو اس کا گوشت نکالو، آج رات کو ہم گوشت پکا کے کھائیں گے۔ کس کا؟ سگا مردہ بھائی کا گوشت کاٹو، نکالو اور ہم اس کو پکا کر کیا کریں گے، کھائیں گے۔ کہتے ہیں تم یہ کھانے کا تیار کرو، شربت وربت میں لے کر آؤں گا، بتاؤ ہم کریں گے؟ کریں گے؟ کیا کہیں گے، نالائق، کمبخت، بے شرم، میرا مردہ بھائی اس کا گوشت نکال کر میں کاٹوں۔ اللہ فرماتے اگر میں اس کا گوشت کاٹتا، بولو اگر میں اس کا گوشت کاٹتا، پکاتا اور کھاتا، اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہے۔ اس کو ہم نفرت سے دیکھتے ہیں تو غیبت کو نفرت سے کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ فرماتے کوئی اپنے سگے بھائی کا گوشت نہیں کاٹے گا، نہ پکائے گا، نہ کھائے گا۔ اگر اس سے نفرت ہے تو اس سے زیادہ نفرت کس سے ہونا چاہیے؟ غیبت کرنے سے۔ اس لیے میں ہماری ماں بہنوں کو کہوں گا ایک بہت اچھا کام ہے بیٹا سہیل، اگر سمجھ میں آ جاوے نا تو بہت اچھا ہے۔ ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ کبھی شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، کبھی ساس کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی دیورانی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی جیٹھانی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی پڑوسن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے جھگڑے یہ پانچ کے بیچ میں گھومتے ہیں، یا تو شوہر، بولو یا تو ساس، ساس کے ساتھ تو بہت لمبا چوڑا، پھر دیورانی، جیٹھانی اور پڑوسن۔ اگر ہر عورت یہ سوچے جھگڑے میں غلطی میری ہے یا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں انصاف۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ و مسجاؤ، یہ ان کا مضمون میں بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے اتنے پیارے انداز میں بیان کیا کہ 5 جگہ جھگڑے ہوں گے، لیکن عورت کیا کرے، سوچے کہ غلطی میری ہے، یہ جو میرا شوہر سے میں ناراض ہوتی ہوں، یا میں میری ساس کے اوپر بگڑتی ہوں، یا دیورانی پر یا جیٹھانی پر یا پڑوسن پر، غلطی میری ہے یا غلطی نہیں؟ اگر ہے تو اپنی غلطی کو کیا کر دے، سدھار دے بھئی، اپنی غلطی کو کیا کر دے۔ اگر میری غلطی نہیں، اس کو پورا 2 رکعت نماز پڑھ کے یقین ہو گیا میں میرے شوہر کو ستاتی نہیں، دیورانی کو نہیں، جیٹھانی کو نہیں، ساس کو نہیں، لیکن یہ سب میرے اوپر حاوی ہوتے ہیں، تو مفتی سعید صاحب نے کہا انصاف کا راستہ اختیار کر۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ کس کا حکم دیتے ہیں؟ انصاف۔ اور انصاف کیا ہے کہ اگر اپنی غلطی ہے تو سدھارنے کی کوشش کر، اور اگر اپنی غلطی نہیں ہے اور ان کو سدھار نہیں سکتی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لے، کیونکہ انصاف ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا جاتا ہے۔ تو کیا دیورانی کو فتح نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اپنی ساس کو فتح نہیں کیا جا سکتا؟ آپ کو معلوم ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ جب بیت المقدس یعنی مدینہ منورہ سے ملک شام تک جانا ہے، اور حضرت عمر امیر المومنین ہے، بولو امیر المومنین ہے، اور بیت المقدس جانا ہے،
حالانکہ وہاں پہلے حضرت ابو عبیدہ پہنچ گئے ہیں اور حضرت ابو عبیدہ نے وہاں بہت جنگ کی مگر کامیاب نہیں ہوئے. تو وہاں کے بڑے بڑے پادریوں نے کہا ابو عبیدہ تم کتنا بھی لڑو گے تم کو بیت المقدس ملنے والا نہیں ہے. تمہارے امیر کو بلاؤ, تمہارے امیر کو بلاؤ, تمہارے امیر کو ہم دیکھیں گے پرکھیں گے, صحیح ہوں گے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ بیت المقدس تم کو ملنے والا. تو حضرت عمر جب مدینہ سے چلے, کہاں جانا ہے؟ شام, بیت المقدس. سننا, حضرت عمر کے پاس ایک ہی اونٹ ہے. کتنا اونٹ ہے؟ ایک اونٹ مدینہ سے اور ایک غلام. حضرت عمر کے پاس ایک غلام. تو حضرت عمر نے پہلے سے غلام کو کہہ دیا کہ اتنے کلومیٹر میں بیٹھوں گا تو چلے گا, پھر اتنے کلومیٹر تو بیٹھے گا اور میں چلوں گا. ہوتا رہا. جب بالکل بیت المقدس میں انٹر ہونا ہے, ملک شام میں انٹر ہونا ہے اور سارے لوگ استقبال میں کھڑے, عمر آ رہے, امیر المومنین عمر, امیر المومنین عمر, امیر المومنین آ رہے. اب یہاں انصاف کا معاملہ آیا کیونکہ اب جو باری آئی ہے وہ غلام کی آئی ہے. اب کس کی باری آئی ہے؟ کیونکہ انٹر ہونا ہے اور سارے لوگ استقبال کریں گے. امیر المومنین آئے ہیں 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے عمر آئے ہیں, لیکن باری کس کی ہے؟ غلام اونٹ پہ بیٹھے گا اور حضرت عمر رسی پکڑنے والے. تو غلام نے کیا کہا؟ امیر المومنین اچھا نہیں لگتا, آپ بیٹھ جاؤ, آپ اونٹ پر بیٹھ جاؤ اور میں کیا کروں گا؟ میں رسی پکڑوں گا. حضرت عمر نے کہا تو کیا میرے سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو میرے سے زیادہ طاقتور ہے یا میں تیرے سے زیادہ کمزور ہوں؟ جو شرط ہوئی تھی اسی شرط کے مطابق ہم چلیں گے. خیر جب یہ اونٹ اندر انٹر ہوا ہے تو وہاں کے زمانے کے پادری جو تھے, پادری وہ کیا کرنے لگے, کہنے لگے یہ اونٹ تو آ گیا ہے لیکن ہم کو معلوم کرنا ہے کہ اس میں امیر المومنین کون ہے. جو اونٹ پر بیٹھا وہ امیر المومنین ہے یا جس نے اونٹ کی رسی پکڑی ہے؟ تو سب نے کہا جو اونٹ کی رسی پکڑی ہے نا وہ امیر المومنین ہے. کیا کہا معلوم پادریوں نے؟ بیت المقدس کے دروازے کھول دو کیونکہ ہم نے جو آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا وہ بیت المقدس کا فتح کرنے والا آ گیا, اب کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے, ساری چابیاں ان کے حوالے کر دو. تو حضرت عمر کو پوچھا گیا کہ ساری چابیاں تم کو مل گئی؟ کہا مجھے نہیں ملی, میرے انصاف کو ملی ہے. اور مفتی سعید پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے ہر بہن کو سمجھایا, ہر ماں کو سمجھایا, ہر عورت کو سمجھایا اگر تیری غلطی ہے تو اپنی غلطی کو کیا کر لے, اور اگر تیری غلطی نہیں ہے تو روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لے, اللہ تجھے اس گھر کی نوکرانی سے ہٹا کر رانی بنا دے گا. اللہ تجھے گھر میں نوکرانی نہیں رکھے گا. ایسا تیرا معاملہ ہوگا کہ تیری حکومت ساس پر بھی ہوگی, تیری حکومت دیورانی پر بھی ہوگی, تیری حکومت شوہر پر بھی ہوگی, تیری حکومت جیٹھانی پر بھی ہوگی, تیری حکومت پڑوسن پر بھی ہوگی, اور آواز آئے گی وہ تیرا انصاف اور 2 رکعت نماز نے پوری زندگی کی کایا پلٹ دی ہے. تو میں میری ماں بہنوں کو کہوں گا جو باتیں میں نے کہی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور کہہ دوں, سب بیٹھے ہیں تو دیکھو اتنا پیارا مجمع بیٹھا ہے, ہم مرد بھی بیٹھے ہیں, علماء بھی بیٹھے ہیں, عورتیں بھی بیٹھی ہیں, بچے بھی بیٹھے ہیں. دیکھو میرے امی ابا نہیں ہیں, میری امی بھی اللہ کی رحمت میں, ابا بھی اللہ کی رحمت میں. دعا کرو, اور میرے کو یقین ہے اگر آج میرے ابا حیات ہوتے تو یہ گودرا کے بیان میں ہوتے, کیونکہ آخری عمر میں 4 سال تک لگاتار میرے بیان میں آئے. ہاں بلکہ باقاعدہ میرے کو پوچھے, صبح اٹھے نا آج کہاں بیان ہے تیرا, تو میں کہوں یہاں ہے. میرے کو بھولنا نہیں. میں نے کہا ابا آپ کو کون بھولے گا, وہ آتے تھے اور بیان میں میری اصلاح بھی ہوتی تھی, بیان میں اصلاح بھی ہوتی تھی, غصے بھی ہوتے تھے, ناراض بھی ہوتے تھے. لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, بہت عجیب بات لکھی ہے. میں تو پڑھنے کے بعد ہے نا یوں سمجھو کہ ہوتا ہی رہا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس ایک ہے, بچوں تم لوگ بھی سننا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہا میری اماں بہت بڑی ہو گئی ہے, 100 کے قریب, بولو 100 کے قریب, من المئہ, 100 سال کے قریب ہو گئی. اور میری ماں جو ہے نا اکثر میرے کو آواز دیتی ہے, او بیٹا او بیٹا او بیٹا میرے کو پیشاب آئے, او بیٹا میرے کو پیشاب آئے, جلدی میرے کو اٹھا, میرے کو اٹھا. کیونکہ میری ماں چل نہیں سکتی تو میرے کو اٹھانے کا
اور ایک کونے میں لے کے جانے کا جہاں ہم نے بیت الخلا بنائی ہے وہاں پھر میری امی کیا کرے پیشاب کرے. تو کہتے ہیں عمر عمر امیر المومنین, میری ماں کی آواز آتی ہے اے بیٹا اے بیٹا اے بیٹا, بہت زور کی پیشاب آ گئی, بہت زور کی پیشاب آ گئی, میرے کو اٹھا میرے کو اٹھا. وہ کہتے ہیں عمر میں کیا بتاؤں, جب میں اٹھاتا ہوں وہ جگہ تک لے جاؤں اس سے پہلے ماں پیشاب کر دیتی ہے. اب سننا, وہ کہتے ہیں عمر امیر المومنین میری ماں میرے اوپر روزانہ 2 سے 4 مرتبہ پیشاب کرتی ہے, روزانہ 2 سے 4 مرتبہ پیشاب کرتی ہے. تو بچپن میں میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا, بچپن میں جب میں چھوٹا تھا میں میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا, اب ماں میرے اوپر. تو عمر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ماں کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, وہ حضرت عمر کو پوچھتے ہیں امیر المومنین بتاؤ میری ماں کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کیونکہ آج ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے. اور بچپن میں حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا نہیں ہوا نہیں ہوا. تو کہا کیوں نہیں ہوا, وہ بھی میرے اوپر پیشاب کرتی ہے اور سالوں سال ہو گئے, اور میں بھی بچپن میں سالوں سال میری ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا, پھر حق کیوں ادا نہیں ہوا. کہا سچ بتانا, جب ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تیرے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ تیرے دل میں یہ خیال آتا ہے اماں بوڑھی ہو گئی ہے, اماں بوڑھی ہو گئی ہے, کمزور ہو گئی ہے, اب اللہ سنبھال لے تو اچھا ہے. اب اللہ, کیونکہ بہت لمبی 100 سال عمر ہو گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, کمزور ہو گئی ہے, اب اللہ پیار محبت سے اٹھا لے تو اچھا ہے. کہا تیرے بدن پر اگرچہ ماں پیشاب کرتی ہے مگر تیرا دل اندر سے کہتا ہے کب تک بیچاری ماں تکلیف اٹھائے گی, کب تک یہ بڑھاپے میں پیشاب کرتی رہے گی, اب اللہ بلا لے تو اچھا ہے. اور جب تو تیری ماں پر پیشاب کرتا تھا ماں دھلا کے بولتی تھی اللہ میرے بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرما, اللہ میرے بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرما. تو تیرے ماں کے جانے کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کے آنے کے بارے میں سوچتی تھی. یہ فرق ہو گیا. وہ حضرت عمر کے اپنا سر حضرت عمر کی گود میں رکھا اور دھاڑے مار کر روئے. کہا اللہ کی قسم امیر المومنین تم نے صحیح کہا, میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میری ماں اب بڑھی ہو گئی, اب تو اللہ کو پیاری ہو جائے. اور جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں بار بار کہتی تھی اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے. تو میں سب سے کہوں گا میرے بچوں سنو, اگر آپ کو بڑا بننا ہے, ارے بولو نا بڑا بننا ہے, کیونکہ ہم جیسے ہم نے ہمارے استاد حضرت قاری صدیق صاحب کا نام سنا, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. قاری زبیر نے بھی ان کے پاس پڑھا ہے, میں بھی ان کے پاس پڑھا ہوں, آپ نے بھی پڑھا ہے, مار کھائی تو کیا کیا ہے ہاں. ارے ہم نے تو آج آپ کا تو زمانہ پھر بھی بات کا, ہمارا تو یعنی حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم کا پہلا سال پڑھانے کا اور میرے نالے کا پہلا سال پڑھنے کا, اور صبح کی پہلی گھنٹی قاری صاحب کے پاس. اب سوچو کیا جلال ہوتا ہوگا. خیر لیکن اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آج ہم سب کو ہوتا ہے ہم فلاں قاری صاحب بن جاوے, ہم فلاں مولانا بن جاوے. تو میرے بچوں 3 کام کرو گے, بلکہ میری ماں بہنوں کو بھی کہوں گا 3 کام کرو, اللہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا. سب سے پہلا کام محنت, بولو پڑھنے میں. نمبر 2 ہمارے جو پڑھانے والے ہیں نا ان کی عزت, بولو ہمارے پڑھانے والوں کی عزت. اور نمبر 3 ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا. اے میرے چھوٹے